आपने कुछ उस गुफ्तगू से कुछ समझा, कुछ अखज़ किया? मैंने मतलब कि आपकी वो वाली सुनी है जो आपके रहील भाई की ब्रॉड पर आमिर भाई के साथ हो रही थी ना गुफ्तगू। जी, जी। उसके अंदर तो जिसके अंदर मतलब आपने वो, अब आपके साथ थोड़ी दोस्ती हो गई है ना, तो उसके अंदर बंदा कह सकता है कि वो जिस जगह पर आपकी मुंदरी ढही थी ना, वो मैंने सुन ली थी। जी, मैंने खुद वो मुंदरी टा के सारी गुफ्तगू की थी, बड़ी हाँ आजिज़ी उस में। हाँ जी, उसमें आपने ये भी कह दिया था कि इस हवाले को मुझे हजम करने दें, कोई नया हवाला ना निकालें, अब एक हफ्ता मैं नहीं आऊंगा ब्रॉड पे ना, हजम हाँ करूंगा जी। इसे मैं सिर्फ। हाँ जी, हाँ वो जी। सुनी है, दूसरी नहीं मैंने सुनी। हाँ, बस वो मैं भी दूसरी पे आया तो फिर मेरा आमिर साहब ने मुझे अमान साहब के हवाले कर दिया। हम्म, फिर उनको समझाना एक और तरीके से पड़ता है। तो वो हम्म, बड़ी आला गुफ्तगू थी, वो भी आप सुने, तो उस पे अच्छा, फैसला हो गया था। क्या फैसला बनाया फिर आपने, क्या डाइजेस्ट किया आपने फिर? बहुत अच्छी है, पहले आप सुनेंगे तो फिर आपको बताएंगे, क्योंकि आप जब तक वो मतलब कि खुद नहीं सुनेंगे आपको पता नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस पे आमिर साहब भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुतमईन है, इन्होंने भी उसके बाद खामोशी कर ली उस मौजू पे। आमिर भाई ने सुनी थी वो गुफ्तगू? और ये मौजूद थे खुद वहाँ पे। नईम भाई के साथ आपकी गुफ्तगू मैंने नहीं सुनी, ना मुझे पता है कि किसके बारे में आप कह रहे हैं कि मैंने खामोशी इख्तियार कर ली है। अगर कोई बंदा मेरे सामने कोई ऐसा मौक़िफ़ बयान करे, ऐसी बात करे जिसका मैं हमायती हूँ ना, तो मैं खामोशी नहीं इख्तियार करता, मैं तो हमायत में झंडा बुलंद करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, यही आदत आपकी मुझे पसंद है। वो बात ये हुई कि थोड़ी सी समरी दो जुमलों में बताऊंगा कि उससे हमने दोनों ने जब बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली और एक दूसरे पे भरपूर गोलाबारी कर ली, तो हम्म, इस नतीजे पर पहुंचे कि मिर्ज़ा साहब का बुनियादी अकीदा ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हम्म, जिस्मानी हयात उनकी साबित नहीं होती मिर्ज़ा हम्म, साहब के अकीदे के मुताबिक, तो हम्म, इसलिए मिर्ज़ा साहब शिर्क के मुर्तकिब नहीं होते। हाँ जी, इसलिए मिर्ज़ा साहब शिरक के मुर्तकिब नहीं होते। ये दुआ मांग के या ये शेर लिख के, ये फरियाद लिख के, या ये अल्लाह ताला से इल्तिजा करके कि कुरान इस पाक का बात फहम पर अता किया जाए। इस बात पर आपका और नईम भाई का इत्तेफाक हो गया था हाँ जी। हाँ कि जी। सानू पागलखाने दे आओ पंजे बंदे। 500 यूरो लाओ। आहो, सानू पागलखाने दे आओ पंजे बंदे। नहीं, पागल खाने क्यों दियो सानू, इदा करो इतने पागल मैं खाने आस्ट्रेलिया आप इतने ट्रक बैठा, चला मैनू के आके खुद खैर मार चले दो। जाए। ऐसा झूठ बोलते हो पे जेड़ा ना जमीन जेड़ा गूज है बुलाओ शुतर जी पता वान साहब को, बुलाओ बुलाओ सुन जी ते लो वान साहब को। सुन ते लो वाटर साहब है गूज है शुतर है पता की हुंदा गूज है शुतर गूज है शुतर हुंदा है ऊठ दा पद ना ज़मीन ते ना आसमान ते है वो है जो तुसी बयान कर रहे हो। तो आप वाटर भाई इससे ये एक इस बात तो तरह साबित वाटर हुई कि अमर नज़ीर वा, साहब वहाँ पे मौजूद थे। नहीं वाटर भाई इस तरह नहीं हो सकता। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि आपका इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उनसे जो मदद मांगता है वो शिर्क की कैटेगरी में नहीं आता। इस पर आपका इत्तेफाक हो गया है नईम भाई के साथ। तो वाटर भाई आपको सुनने में कोई गलती लग गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं जानबूझ के झूठ बोले, गलती नहीं लगी, जानबूझ के देखिए बोले। भाई, अब आप नतीजा नहीं निकाल सकते, या तो आप कहते कि आपने वो गुफ्तगू सुनी है, तो मैंने अभी तो ये बात कही भी नहीं है। मैंने ये कहा है कि मिर्ज़ा साहब का बुनियादी अकीदा ये है कि रसूल पाक जो जिस्मानी तौर पर हयात नहीं है। तो जिस यही इंसान का बुनियादी ये चीज वाला निकल गई अकीदा ना हो भाई, और वो बुनियादी बात तो शायराना यही निकल आई ना। तसनीफ, आपने वो तसनीफ पढ़ी है जिसपे हमारी बातचीत हाँ जी, चल रही है हाँ जी, आमिर हाँ जी, साहब वो से? तो मुझे पता है। ए सैयदुल वरा, मतलब वो जो उन्होंने लिखा हुआ है सीरतुल महदी के अंदर, वो मैंने सारा पढ़ा है उस दिन। आपको जब आमिर भाई पहली दफा सुना जी रहे जी। थे, फिर रहील भाई और के वो ब्रॉड पर, वो सुना है मैंने। फरियाद है अहले इस्लाम की, और वो एक फरियाद है, उसमें उन्होंने एक फरियाद की है कि अल्लाह ताला कुरान पाक का फहम अता करे उम्मत को। वाटर भाई इस तरह नहीं हो सकता। आप इस तरह नईम भाई के ऊपर ये वाली बात ना करें, ये दुरुस्त बात नहीं है। ये सुन के ही मुझे मतलब अजीब सा लग गया है कि आप मुझे भी ये पूछते ना, तो मैं भी इस बात पर छोड़ थोड़े इल्म के साथ भी मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता इस बात पे ना। तो वो तो एक मतलब आप पढ़े इस लिखे बात पे शख्सियत है। चलें, बुलाएं नईम भाई को, बुला लें आप, बेशक वो यही है, दुनिया में मौजूद है, बुला लें। जी जी, मैं बुला लेता हूँ, मैं उन्हें कॉल करके भी बुला लेता हूँ, 1 मिनट में।
आमिर भाई बुला लूं कॉल करके उन्हें? नहीं, वो फारिग होते हैं तो खुद भी आ जाते हैं, वो कोई काम ही गए हैं, मैंने उनको हाँ एक जी। काम कहा है। ओए अच्छा अच्छा। चले कोई बात नहीं है, आप ये बात नोट कर लें। तो ये मजमून बड़ा अच्छा हल हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, दोनों साइडों से बड़ी मेहनत हुई ਹਾਂਜੀ है। ਹੁਣ ਤਰੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਖੈਰ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ आमिर साहब, कुरान आप में कह रहे हैं कहता कि है। आप मौजूद नहीं थे, आपने खुद ही तो कहा था कि तारिक चौहान अपना हुक्का लेके टिब्बे पे चढ़ जाएगा। आपने उस वक्त ही तो कहा था। मैंने आपके नहीं पे सुनिए वो बात, मैं ये कह रहा हूँ वाटर साहब, अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि ये खुदा के लिए औलाद करार देते हैं। अल्लाह के लिए ये मुशरिक जो हैं ये औलाद करार देते हैं, कहते हैं खुदा का कोई बेटा है, खुदा की कोई औलाद है। आसमान फट जाएगा, ज़मीन शक होने लगी है इस कलमे से जो ये ज़ुबान पर लाते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे खुदा ने इल्हाम किया है कि तू मुझसे मेरे बेटे की तरह है। आप इस पर खड़े रहें, डटे रहें कि मिर्ज़ा साहब इमाम मेहंदी हैं माज़अल्लाह और आपके नबी शबी हैं, खड़े रहें। कल क़यामत के दिन इंशाल्लाह आपकी आंखों के सामने सारा कुछ आ जाए। इस दुनिया में ये तो 4 दिन की भाई दुनिया है। मैं जब भी अपने बात करता हूँ घर में या रिश्तेदारों से, तो मैं कहता हूँ यार ये 2-3 साल में इतनी मुझे महसूस हो रहा है, बुढ़ापा तेज़ी से आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो आपको अगर अभी यकीन है कि आपका खाना हजम हो रहा है, ज़ुबान रवानगी से चल रही है, कान सही सुन रहे हैं, आंखें सही देख रही हैं, तो इस पर फ़िक्र ना करें कि चंद दिन की भाई कार्रवाई है। बहुत जल्द आपके आंखों के सामने ये मंज़र आ जाएगा जिस दिन अल्लाह ताला पूछेगा भी कुरान में मैंने ये कहा था ना कि आसमान फट जाएगा, ज़मीन शक हो जाएगी इस कलमे से जो वो ज़ुबान पे लाते हैं। कौन सा कलमा? कि रहमान का कोई बेटा है, रहमान की कोई औलाद है, और तुमने उस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा हैं हम वाला जात, अगर हैं तो वो तो प्लीज मुझे दें। दोबारा बोलें। अबू बकर भाई आपके सिग्नल सही नहीं है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। और मैंने म्यूट कर लिया, सिग्नल मेरे रेड आ रहे हैं। जिस रहमान के बारे में रहमान कहता है कि ये कलमे उसके बारे में ज़ुबान पे ना लाओ कि उसका कोई बेटा है, उसकी कोई औलाद है, आसमान फट जाएगा और ज़मीन शक हो जाएगी। ऐसे नापाक कलमात, ये कलमे मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुए हैं। अंत मिन्नी बेमंज़िला तो वलदी, यही वलद लफ्ज़ लिखा हुआ है रहमान के लिए। रहमान के लिए वलद तलाश करते हो, कहते हो रहमान की कोई वलद है, आसमान फट जाएगा, ज़मीन शक हो जाएगी। उस रहमान का मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उस रहमान ने मुझे इल्हाम किया, अंत मिन्नी बेमंज़िला तो वलद, तू मेरे बेटे की तरह है। सोच लें कि आपका अंजाम क्या होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। हम भाई आपके साथ तका करने वाले नहीं हैं। कभी गुस्से में आके बातें कर देते हैं, बाद में अफसोस लगता है कि यार खाम खाई इतनी ज़ुबान सख्त इस्तेमाल की है। तो पहले हम बात कोई किसी से कर रहे थे, वो शेख हादी आ गया, तो जो मुंह में आया बोलते रहे। तो हाँ जी, तो आपने फिर वो मुनाजरे वाली टेक्निक लगाई है बड़ी अच्छी तरह से, तो मैं आपको इसका एडवांटेज देता हूँ। तो बाकी हमारे कोई ऐसे अकायद नहीं है, हम कोई मिर्ज़ा साहब को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, कोई ना मिर्ज़ा साहब ने हमें कहा है कि मुझे अल्लाह का बेटा मानो। तो आपको भी ये बात अच्छी तरह पता है, लेकिन आप को इल्हाम हुआ है, उनको इल्हाम देखें आमिर भाई, आपके ख्वाब में मैं आ जाऊं तो आप ख्वाब को रोक सकते हैं? ख्वाब की तो बात ही नहीं है। आपके ख्वाब में वलीद भाई आ जाएं और आप, हाँ तो बस फिर ख्वाब, इल्हाम, कशफ, रोया, इस सारी चीज पे ना बंदे का काबू नहीं होता, इसकी तावील ही की जा सकती है। हैं? ख्वाब, इल्हाम, कशफ, रोया, व्हाट्सएप मुझे कोई लगता भी है, मुझे चीज लगता इनमें है से जो भी है, व्हाट्सएप मुझे लगता है आप इनकी, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा ना हाँ जी माइंड इस टाइम प्यारे मौजूद नहीं भाई, है पूरी तरह ना, मुझे लग रहा है। नहीं मैं आपको सही बकायमी होशो वास बता रहा हूँ कि इन पर बंदे का काबू नहीं होता।
یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے چیز. رحمان پتہ آپ کو پتہ ہے یہ جو الہام ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے. الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ابھی صبح تو آپ مجھے بتا دیں, آپ خود ہی فیصلہ کر لیں. آج صبح آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیتیں پڑھ کے تلاوت کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ جی جی بالکل سنی. کیا اس میں لکھا ہوا تھا؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں کن پر؟ جھوٹے لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں, اور وہ آ کے لقا کرتے ہیں, ان کو وہی کرتے ہیں, الہام کرتے ہیں ان کو. اب مرزا صاحب کو یہ الہام ہوا ہے کہ تو میرے بیٹے کی طرح. ٹھیک ہے, اگر مرزا صاحب نے اپنے پاس سے کوئی ابلی ماری ہوتی تو آپ کہہ سکتے بھئی مرزا صاحب نے فہیم نہیں کھائی ہوئی تھی, نشے میں نہیں تھے, یا شراب پی ہوئی تھی, کچھ بھی بندہ کیا مخالف بھی کہہ سکتا ہے. جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو قرآن کی طرح میں مانتا ہوں, یہ الہام ہے میرا, انت منی بے منزلۃ ولدی. آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ان کو خدا کا بیٹے کی طرح نہیں مانتے. اگر آپ ان کو خدا کے بیٹے کی طرح, خدا کے بیٹے کے درجے پر نہیں مانتے تو یہ غلطی تو آپ کی ہے نا. وہ تو آپ کو بتا کے گئے ہیں میں خدا کے بیٹے کے درجے پر ہوں, آپ نہیں مانتے نہ مانے, آپ کی مرضی ہے. آپ تو اپنے نفس کی چلے کوئی بات نہیں, آج آپ نے بڑی انرجی صرف کی ہے. شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے پاس آ سکتا ہے, ہر کسی وجود نیک برے ہر کسی وجود تک اس کی رسائی ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نیک بندوں پر شیطان کا غلبہ یا حملہ نہیں ہوتا, وہ نیک بندوں پہ زیادہ حملہ کرتا ہے. تو وہ تو بات ایک اور ہو گئی. لیکن آج آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں, میں نے بھی آپ کو بہت تھکایا, میں خود تھک گیا ہوں آپ سے بات کر کے نا. آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک خاص طاقت چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ میں شعیب اختر والا وہ ایک پوٹینشل ہے. تو اس لیے اب ہم ایک نیا کٹا نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ, آپ اپنی بات چیت جاری رکھیں, میں سن رہا ہوں. واٹر بھائی یہ جون سا یہ جس الہام پہ بات ہو رہی ہے, یہ الہام آپ مانتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ اللہ کا الہام ہے؟ مرزا صاحب کی نہیں, ان کے نزدیک پوچھیں کہ یہ ہاں خدا جی, ہاں کا جی, کلام ہے. ہاں جی بالکل بالکل. مطلب آپ اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں؟ الہام مانتے ہیں. ہاں, تو یہ خدا کا ہی مانتے ہیں نا الہام؟ ہاں بالکل بالکل. تو اس کا مطلب کہ پھر آپ مرزا صاحب کو اس الہام کے نیچے اللہ کا بیٹے کی طرح مانتے ہیں. یہ بات کوئی غلط تو نہیں ہے, کیونکہ الہام تو یہی ہے نا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس اسے مانتے ہیں کہ بہت زیادہ مقرب ہے بس. جس تو طرح اس میں کے آپ کو لیے کہہ دوں نا کہ ولید تو یار میرا بھرا ہے, لیکن ہم دونوں بھائی نہیں ہیں. لیکن نہیں آپ میرے اتنے قریب ہیں کہ میں آپ کو بھائی, آپ کو میں بھائی لگنے لگ گیا ہوں, مجھے آپ بھائی لگنے لگ گئے ہیں. نہیں, تو تو یہ اگر مقرب ہے, بس مقرب رشتہ. مقرب ماننے کے لیے مقرب کی عربی نہیں آتی تھی خدا کو, جو خدا نے کہا بیٹے کی طرح ہے. بس عامر صاحب اگر اتنا سیدھا ہوتا دین تو ہر چیز ڈیٹ وائز اور ساری چیزیں لکھ دی جاتی کہ اس ہاں سال میں بھائی, یہ کر دین لینا بالکل تھے, اس سیدھا سال ہے میں وہ ناٹو کر صاحب, لینا. قرآن پڑھے, دین سیدھا ہے بالکل. نہیں واٹر بھائی, جس چیز کی اللہ پاک نے اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں تردید کی ہے, بلکہ دنیا کو یہ کہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے اپنا خدا کا بیٹا ہے, اتنی اس کی تردید آئی ہوئی ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنی جی زوردار تردید کے بعد جی کیا اللہ پاک, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا الہام کر سکتا ہے جو لوگوں کو شک میں ڈال دے یا لوگوں کو اس کنفیوژن میں ڈال دے, مطلب کہ جی جو تعویل آپ کر رہے ہیں, کیا اس جی تعویل سے اللہ پاک کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا؟ مطلب الفاظ کا چناؤ کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ اور یار یہ دیکھیں, یہ تو اللہ کے کام ہے. اب ہم اللہ نہیں تعالیٰ کو تو نہیں, ڈکٹیٹ تو نہیں نہ اللہ کر تعالیٰ سکتے. واٹر بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء, جی ہاں, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. آپ اونچا بولے بھائی, ذرا تھوڑا سا اونچا بولے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ کے کام ہے، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ بے ایک شک جگہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اور اوپر سے دوسری طرف ایک بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا الہام کیا جیسے قرآن ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کبھی تیندوا معاذ اللہ بن رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ عورت بن جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پانی کی طرح ہوں۔ یار یہ تضاد نہیں ہے قرآن سے مرزا صاحب کی باتیں؟ ہاں یہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ تعویل طلب ہے، اور جو علم میں کامل دسترس رکھیں گے نا وہی صحیح تعویل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو اتنا سیریس نہ لیں، اگر آپ کو یہ بھاری گزرتا ہے تو آپ کسی استاد کی مدد لیں۔ قرآن پاک ہمارے نبی پہ جس طرح نازل ہوا، اللہ کے نبی نے تو اسی طرح لکھوایا صحابہ کو۔ نہیں یہ قرآن پاک کے ساتھ آپ ہر چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کو اور مجھے کوئی فرض کریں کہ سچا خواب بھی آتا ہے نا، تو میرا اور آپ کا وہ مقام نہیں ہے کہ وہی آپ تو، جا کر سیدھا جا کر صحابہ کے ساتھ جڑ جائیں اور میں بھی جڑ جاؤں، ایسے نہیں ہو ہاں سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہاں ہے۔ ہمارا وہ تو پھر مقام نہیں مرزا صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے کہ میں اپنے الہام پہ اس طرح ایمان لے کے آؤں جس طرح قرآن پر، تورات پر، زبور پر؟ یہ کیوں کہا پھر؟ وہ ملایا تو انہوں نے میں صرف ہمیں اس تو کی نہیں ملایا۔ سچائی کا اور اس کا منبع کے طور پر کہا ہے کہ سچی خواب بھی وہیں سے آتی ہے جہاں سے باقی چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے پاک کلام آتے ہیں، جہاں سے پاک وحی آتی ہے، وہیں سے وحی ولایت بھی آتی ہے، وہیں سے وحی عامہ بھی آتی ہے، وہیں سے وحی ہدایت بھی آتی ہے، وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں انسانیت کے آج بھی۔ تو اس لیے آپ کو اس کا مضمون تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو وہ اینگل سمجھنا ہوگا۔ آپ یعنی سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی قرآن پاک تو تعویل طلب نہیں ہے نا، الہام تعویل طلب ہے جو مرزا صاحب برائے ہیں۔ پیارے بھائی، قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ متشابہات جو ہیں وہ تعویل طلبی ہیں، اور ان میں علم کی کامل دسترس رکھنے والے لوگ ہی ان کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے اور انٹرپریٹ کر سکیں گے۔ اب کامل دسترس ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، اور جو اللہ کے نزدیک ہے اور جو حقائق پر مبنی ہے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ یہ جو الہام اور خواب میں کوئی فرق ہے ویسے؟ جی بھائی، الہام جو ہوتا ہے وہ جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، کشف بھی جاگتے ہوئے ہو سکتا ہے، خواب رویا سوتے ہوئے ہوتی ہیں، وہی جاگتے سوتے دونوں میں ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ جب مضمون کھولیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو مرزا صاحب کو نے جو بات کی ہے انت منی بمنزلت اولاد ہی، یہ خواب میں کی تھی یا کشف میں کی تھی یا الہام تھا؟ یا الہام تھا؟ ہاں اچھا بلال بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی دعا کرتے کرتے اللہ کے آگے رو پڑے ہیں؟ جی، تو جب آپ وہاں پہ رو پڑتے ہیں تو آپ کے جذبات یہ تو نہیں ہوتے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مار کے رلایا ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پاکیزگی کے آنسو ہوتے ہیں نا۔ ہوں پھر انسان کبھی کبھار بہت خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو فرض کریں کہ آپ کو شادی ہے، آپ کے بچے ہو رہے ہیں، پیدا ہوتا ہے انسان، خوشی میں اس کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ ہوں تو یہ بھی ایک خوشی پہ بھی آنسو نکل جاتے ہیں، رونے پہ بھی نکل جاتے ہیں، غم میں بھی نکل جاتے ہیں، التجا پہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو وہ آنسو تو سیم ہوتے ہیں، لیکن اب آپ اس کو کہیں کہ یار تینوں کن نے تھپڑ مارے ہے جرا تو رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی خوشی میں رو پڑے تو آپ کہیں تمہیں کس نے ڈانگ مار دی ہے جو تم رو رہے ہو، یا ٹھیک ہے، تمہیں کون سا مقدمہ ہو گیا تمہارے۔ یہ چلو اب یہ جذبات کے بتا دیں، ڈفرینٹ لیول ہیں، اب یہ چیز بتا ایک ہے۔ دیں کہ وحی اور خواب جو ہے یہ الگ الگ ہے الہام، اور یا ایک ہی چیز ہے؟ کیا جی، بھائی؟ خواب جی، اور الہام، خواب خواب ہو گیا، الہام جاگتے ہوئے ہوتا ہے، ان میں عموماً فرق کشفی ہے؟ حالت میں ہوتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ اس میں جاتا ہے وجد میں، تو بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جاگتے ہوئے بھی رابطہ ہوتا ہے، اور الہام ہوتے ہیں بندے کے۔ القاء بھی اسی طرح ہوتا ہے، جاگتے میں ہوتا ہے، سوتے میں بھی ہوتا ہے، دل میں بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ مختلف راستے ہیں، یہ دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ اسی جو کو مرزا سیرت صاحب نے یہ صدیقی بات کی کھڑکی کہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے جو بات کی جو الہام یا کشف ہوتا ہے یہ تو بیداری سے بھی آگے کی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں بندے کو ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے بندہ بیدار، ایک بیداری سے بھی اگلا ایک کوئی چیز ہوتی ہے، اس میں مردے کو ہوتا ہے کشف، یعنی وہ بالکل بیدار ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی اگلی پچھلی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس میں کوئی اونگ آ رہی ہو یا اس کو غلطی لگ رہی ہو یا نیند ہو،
وہ تو بہترین بیداری کی حالت ہوتی ہے نا بندے کی، کشف والی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی جی میں ایگری کرتا ہوں اس سے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اب ہو گیا جو کشف ہوا وہ بالکل بہترین بیداری کی حالت میں ہوا، تو اس میں تعویل کیسے کریں گے؟ ایک چیز بالکل بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، بندے کو نازل ہوئی ہے، تو آپ کا تو ہمیں پتہ ہے. یار یہ دیکھیں نا کہ آپ کو کشف ہوا ہے، اس میں آپ کو چند افراد ایسے دکھائے گئے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں، تو آپ پھر اس کا کیا تعویل ہی کریں گے نا. یا تو آپ کو عامر نذیر صاحب آ جائیں، اپنے ولید صاحب آ جائیں، آپ کا کوئی دیکھا ہوا دوست آ جائے، تو آپ اس کی تعویل اس حساب سے کریں گے. اگر اسی خواب میں 3 بندے آ جائیں جو انجان ہوں تو اس کی تعویل نہیں آپ نہیں، اور خواب کریں کی گے. بات نہیں کرنی اب ہمیں. کشف بھی ہو، کشف بھی ہو، آپ کو دکھائے جائیں تو دوست دکھائے جائیں تو اور تعویل ہوئے گی، انجانے لوگ دکھائے جائیں اور تعویل ہوئے گی، دشمن دکھائے جائیں اور تعویل ہوئے گی. تو یہ سارے تعویل طلب معاملات ہوتے ہیں. یہ جو ٹھیک ہے، چیز دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ نظارہ، یہ اس نظارے سے فیصلہ کرتا ہے. ہاں صحیح ہے. اب آ جائیں کشف اور الہام میں کیا فرق ہے آپ کو لگتا ہے؟ کشف جو ہے نا وہ چلتا ہوا نظارہ بھی ہو سکتا ہے، اور الہام ایک اخذ کی ہوئی جو ہوتی ہے نا، ایک زیادہ تر سٹیٹمنٹ یا بات ہوتی ہے. اخذ کی ہوئی کیسے مطلب؟ مطلب کہ آپ کے دماغ میں یا کوئی سلسلہ چل رہا ہو یا کوئی موضوع چل رہا ہو جس کا حل آپ طلب کر رہے ہوں، یا آپ کو ہدایت کی تلاش ہو، تو آپ کے پاس ایک الہام ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں آ جاتا ہے. کہاں سے؟ تو یہ جو کشف ہے یہ زیادہ تر نظارہ ہوتا ہے، نہیں، الہام کہاں سے آتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو قرآن پاک ہے، ان کو ہم الہامی کتاب کہتے ہیں نا اسے، جی تو الہامی کتاب جو قرآن تھی یہ کیسے نازل ہوئی اللہ کے نبی پر؟ بذریعہ وحی. بذریعہ وحی. یعنی جیسے جیسے یہ الہام فرشتہ لے کر آتا تھا ویسے ویسے رسول اللہ سب کو سناتے تھے. جی جی اس میں کوئی تعویل تو نہیں کرتے تھے، کوئی لفظ آگے پیچھے کر نہیں دیے یا؟ نہیں نہیں نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ رسول پاک نے اصول بھی بتا دیے کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے، اور پھر لوگوں پر بھی چھوڑ دیا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جس طرح الہام ہوا انہوں نے ویسے ہی بتایا، جی جی اور اللہ کے نبی کو جیسے جاگتی حالت میں الہام ہوا وہی لے کر آیا فرشتہ، ایسے مرزا صاحب کو بھی جاگتی حالت میں وہی آئی ہوگی. جاگتی میں بھی، سوتے میں بھی، نیند جاگنے کے درمیانی حالت میں بھی، بالکل ایسے ہوا ہے. تو اس کا مطلب مرزا صاحب یہ الہام میں الفاظ میں کوئی آگے پیچھے چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یار یہ آپ کھل کے بات کر لینا. کھل کے اب آپ بات کر رہا ہوں نا کہ ہاں جیسے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ رسول پاک پہ بھی جو وحی ہے وہ ایک قسم کی، ہر چیز تو قرآنی آیت وہی نہیں ہوئی. کیوں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا قسم کی آپ کے پاس ہدایات وہی بھیجی ہیں. وہ کئی قرآن شریف لیکن کا حصہ ہے، قرآن کئی تو قرآن مکمل شریف کا طور پہ حصہ نہیں ہے. قرآن تو مکمل طور پہ وہی ہے نا، اس کے بالکل علاوہ بالکل. کوئی چیز؟ ہاں تو اس کے علاوہ بھی بڑی ہدایت آئی آپ کے پاس، بہت زیادہ آئی. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کا تو دعویٰ ہے نا اپنے الہام کا قرآن کے برابر. ٹھیک نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، قرآن کے برابر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. انہوں نے خود کہا ہے. نہیں نہیں، انہوں نے خود نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ماخذ جو ہے وہ وہی پاکیزہ جگہ سے آتی ہے جہاں سے باقی پاکیزہ جگہوں سے پاکیزہ چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ ہاں اللہ تو تعالیٰ کی ایمان طرف سے. ایک طرح کا ہو گیا نا، قرآن اور الہام پر جب ان کا نہیں ایک نہیں، طرح. آپ کے اور میرے پر ہدایت آئے، کوئی اچھی بات آئے، ہم میں تبدیلی آئے، اللہ میاں ہمیں فہم عطا کرے، تو میرا اور آپ کا معیار تو وہ نہیں ہو جائے گا نا. لیکن مرزا صاحب نے تو کہا ہے کہ میرا الہام کا اور قرآن جو ہے اس پر میں ایک طرح ایمان لے کے آیا ہوں، ایسے جیسے قرآن پر. جی جی، وہ انہوں نے اس کے صرف منبع کی بات کی ہے، باقی تعویل تو جیسے قرآن پاک کی آیات کی بھی ہوتی ہے، متشابہات کی، تو تعویل تو ہر جگہ چلے گی. یعنی مرزا صاحب کا یہ جو کلام ہے انت منی بمنزلۃ اولاد ہی، یہ متشابہات میں ہے محکمات میں؟ جی یہ تعویل طلب ہے، اور بڑی آسان تعویل ہے اس کی. یعنی متشابہ ہے. ہاں جی متشابہ، اس کو آپ جو ہے نا قرب کے زمرے میں لے سکتے ہیں، اس کو آپ ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. آپ نے اس بندے کا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس پر یہ چھاپ نہیں سکتے کہ تم نے یہ کیوں کیا. اور الہام اور کشف پہ زور تھوڑی ہوتا ہے. الہام پہ اور کشف پہ اور خواب پہ آپ سے میں نے ابھی ڈفرنس پوچھا تھا، آپ نے بتا دیا. جی ٹھیک ہے، لہٰذا اب کشف اور خواب کو سائڈ پہ رکھے، پھر اب الہام پہ آئے.
चले नाम पे आ जाते हैं। ख्वाब और कशफ और इल्हाम में फ़र्क है, आपने खुद बताया मुझे। अब जो इल्हाम है मिर्ज़ा साहब का, अंत मिन्नी बिमंज़िलति औलादिही। हेलो, जी भाई मैं सुन रहा हूँ। अगर तो ये जो उनका इल्हाम है ये कुरान से टकराया तो ये तो इल्हाम हो गया गलत। अगर कुरान से ना टकराया तो फिर ठीक है ना, ऐसे ही है। जी गलत आप इसको नहीं कह सकते टोटली, आप नहीं वो तो इसको कह हम सकते हैं देखेंगे, तावील वो तो अभी तलब। देखेंगे, वो तो अभी देखते हैं ना। जी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लम यलिद वलम यूलद, यानी अल्लाह ताला एक है, उसने ना किसी को जाना है ना किसी ने उसको जाना है। और एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लईसा कमिस्ली शै, अल्लाह की मिसल कोई चीज़ नहीं है। अब कोई बंदा उठ के कहेगा मुझे अल्लाह ने कहा है कि तू मुझसे बमंजिला मेरी औलाद के है, तो यही तो अकीदा ईसाइयों का था। ईसाई कब मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का वो जो बायोलॉजिकल सन तो नहीं मानते। जी प्यारे भाई आप ठीक कह रहे हैं। तो मिर्ज़ा आप साहब बिल्कुल अपने आप को रूहानी तौर पर अल्लाह का बेटा कह रहे हैं। जी भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि मिर्जा साहब को भी ये सारी आयात और तमाम सूरतें जो आप कोट कर रहे हैं ये सब चीज़ें पता थी और उनका इस हाँ पर ये चीज़ें भरपूर तो उनको ईमान था। पता थी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो उन लोगों को भी पता होती हैं जो काफिर होते हैं, उनको भी आयतें हैं कुरान की आती होती हैं। जी जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी को इससे कुरान फर्क आता तो पड़ता लड़ा है, नहीं पढ़ नहीं सकता। इससे फर्क पड़ता है। हाँ अमल से फ़र्क, अगर किसी का अमल इस तरह का है तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अब जी एक अकीदा ईसाइयों का है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और जी एक अकीदा मिर्ज़ा साहब ने, या एक बात मिर्ज़ा साहब ने खुद के बारे में लिख दी है। अब ईसाई को आप सलीब कैसे ईसाई की तोड़ेंगे जब कि आप खुद एक बात के कायल हैं। उसे कैसे कहेंगे कि ईसा को खुदा का बेटा ना कहो, वो कहेगा हम कौन सा बायोलॉजिकल सन मानते हैं अल्लाह ताला का। जना हुआ तो नहीं है ना, पैदा तो नहीं किया अल्लाह ताला ने खुद, माअज़ल्लाह। आपके मिर्ज़ा साहब भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी औलाद के बराबर की, ये अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि तुम मुझसे ऐसे है जैसे मेरी औलाद। आप भी वैसे मानते हो, हम भी वैसे मानते हैं। तो फिर अब वाटर भाई मसला नहीं आएगा आपको तबलीग में? जी प्यारे भाई, मसला हमें तो नहीं आएगा। मसला हमेशा मैंने जाहिर किया है कि आप लोगों की तरफ से ही है कि ईसाई आज की डेट में क्या मानते हैं। बायोलॉजिकल सन तो नहीं मानते खैर, जैसे मिर्ज़ा साहब नहीं ना मानते खुद को बायोलॉजिकल सन ऑफ गॉड, ऐसे वो भी नहीं मानते। वो भी रूहानी बेटा मानते हैं, मिर्ज़ा साहब ने रूहानी बेटा कहा हुआ है। तो जी अब प्यारे भाई, तो वो क्या मानते हैं कि आज हजरत ईसा कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये भी फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना भाई। पहली तो बात ये है कि औलाद मानते हैं, औलाद, ईसा को अल्लाह की औलाद मानते हैं। जी जी बिल्कुल मानते हैं। हाँ, मिर्ज़ा साहब ने भी खुद को कहा हुआ है कि मैं भी अल्लाह ताला की औलाद हूँ, अल्लाह ने नहीं मुझे नहीं कहा हुआ भाई है ऐसे नहीं है। नहीं ये ना, अंता मिन्नी भी मंजिलती औलाद ही, इसका नहीं तर्जुमा कर दे। नहीं, इसको हम मैंने आपको पहले बताया कि असूल सारों से पहले होता है कि बंदे का असूल तो ईमान क्या हमारा है। तय हो गया, लफ्ज़ भी हमारे सामने आ गए। जी अब एक बंदे को आपने समझाना है जो है ईसाई, जिसका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जी अल्लाह के बेटे हैं। हाँ जी अब उसको समझाएंगे, आप कैसे समझाएंगे? जी, वो अल्लाह के बेटे भी मानते हैं और वो उनको खुदा भी मानते हैं। हम्म, खुदावन यसू मानते हैं वो ज़ाहिर बात है, खुदावन। जब अल्लाह के बेटे हैं तो फिर वो समझते हैं कि पावर भी वही है हाँ, ना। और वो उनको आज जिंदा भी मानते हैं। तो हम उनको ईसाइयों को ऐसे समझाएंगे हाँ कि आप जिनको अपना खुदावंद मानते हैं ना, हाँ, हमारा कुरान पाक तो उन्हें फौत शुदा मानता है। उससे तो तो वो फर्क नहीं कैसा पड़ता। खुदा है जो फौत हो गया? पहले तो उसकी कहीं तो ही पैदाइश पे मसला बात हम होगी कि पहले वफात पे बात हो जाएगी? देखिए, आजकल के दौर में ईसाई आजकल ईसा हजरत ईसा को आसमान पर ही मानते हैं ना। यार तो हम ईसा को कहेंगे कि इस वो आसमान पर नहीं है, वो वफात याफ्ता है। वाटर साहब कसीर तादाद में मुसलमान भी ईसा को आसमान पे मानते हैं, लेकिन वो खुदा का बेटा नहीं मानते। नहीं, वो नहीं हाँ। मानते, लेकिन हम अब उनको जिस यही जो वाली खुदा बात का इस पर बेटा जोर मानता देते हैं। है, जी खुदा जी का बेटा तो ऐसे ही मानता है ना कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह का रूहानी बेटा है, वो आपके बायोलॉजिकल। सामने कहते हैं भाई, वो असल में नहीं कहते। चले आपके सामने तो, अच्छा चले यहाँ पे किसी को, ये आ गए जोसेफ भाई कुदरती तौर पे। जी जी जोसेफ भाई सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? जी जी ठीक ठाक, क्या हाल है? ठीक है।
جی الحمدللہ. اچھا جوزف بھائی، عیسیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ یعنی بایولوجیکل سن آف گاڈ مانتے ہیں یا کس طرح مانتے ہیں؟ یعنی وہ ذرا بیان کرتے ہیں. شکریہ. اچھا دوبارہ کر دیں سوال کو. میں نے اصل میں ریکارڈنگ لگائی ہے تو وہ میں نے سوال میرا یہ تھا کہ جو مسیح علیہ السلام ہیں ان کو آپ جیزس کرائسٹ کو بایولوجیکل سن آف گاڈ مانتے ہیں یا کیسے مانتے ہیں؟ نہیں کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ مسیح کو بایولوجیکل سن نہیں مانتا. ٹھیک ہے. جیسے واٹر میں اور بھائی، آپ پیدا ہوئے نا ویسا کوئی نہیں مانتا. جی ٹھیک ہے. واٹر بھائی، اب یہ جو ہیں جوزف بھائی، یہ مسیح علیہ السلام کو بایولوجیکل سن آف گاڈ نہیں مانتے، اور یہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ ہم نہیں مانتے، پروف ہے ان کے پاس. آپ کے ہاں بھی مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ انت منی بمنزلت اولاد ہی. اب یہاں پہ آپ نے سلیب توڑنی ہے اور جوزف بھائی کو آپ نے منوانا ہے کہ جس عقیدے پہ وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. جی جوزف بھائی، اپنا واٹر بھائی کوشش کریں ذرا، اور میں دیکھنا جی چاہتا ہوں. پیارے جوزف بھائی السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کافی دیر سے عیسائی کہہ رہے تھے، تو میں آپ کو مرزائی اور بلال بھائی بھی عیسائی کہہ رہے تھے. میں عمری کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو، دونوں میں کو؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا اگر دل دکھا ہے تو بھائی، اگر آپ کا تو ہم اتنا مسیح کا غصہ لفظ ٹھنڈا ہے. ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. میں اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں آپ کو عمری اور واٹر صاحب کو مرزائی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ کریں جی واٹر صاحب بات کریں. جی پیارے بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ آج کی تاریخ میں کہاں پر ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق؟ بس اتنا سی بات ہے. جی اتنا ہی سوال. نہیں 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 ہمارے نہیں عقیدے نہیں کے نہیں، سوری مطابق سوری، یہ غلط آسمان غلط پہ غلط. ہیں، اور آپ کے عقیدے کے بھی مطابق وہ آسمان پہ یار ہی ہیں. ایک منٹ جوزف بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ڈسٹرب. واٹر صاحب، میں نے یہ سوال میں نے نہیں کہا آپ کو کرے. میں نے تو کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو ان جوزف بھائی کا عقیدہ ہے اس کو آپ نے کیسے غلط ثابت کرنا ہے، پہلے تو یہ بتائیں نا. یا انہوں نے آپ کے عقیدے کو یا میرے عقیدے کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے، اس پہ بات ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ بات ہوگی نا پہلے، پھر وفات تو بعد میں آتی ہے. نہیں بھائی، میں تو اوور آل ہی لے سکتا ہوں. ہاں تو آپ پہلے یہ سمجھائیں نا کہ وہ بیٹے کیسے ہیں خدا کے. جی تو میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. ایک ہاں دو سوال مجھے پوچھنے تو دیں ان سے. نہیں، اس پہ بات کرنی ہے، وفات پہ نہیں، آسمان پہ بعد میں گئے تھے، پہلے تو وہ پیدا ہوئے نا. چلیں بھائی بات سن لیں کہ اب تو وہ سارے کام کر کے اس وقت جو ان کا سٹیٹس ہے وہ جاننا بھی تو بڑا ضروری ہے نا. بھائی جو پہلا سٹیٹس ہے وہ ہے ان کا خدا کا بیٹا ہونا. چلیں پھر پہلے آپ نے میری ٹانگ باندھ دی، پھر ہاتھ باندھ دیے، پھر آخر میں منہ بھی باندھ دیں گے اور پھر کہیں گے میں ہار گیا. بھائی ایک بندہ پیدا ہوا ہے نا. اصل میں بات تو میں نے جو آپ سے چلیں کروانی بلال ہے بھائی وہ ذرا 2 منٹ بیٹھ کے نا ہم دونوں کو سوال جواب کرنے تھے، پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. سوال جواب موضوع ہوگا پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی مہربانی، جو جیزس موضوع چل رہا ہے اس پہ بات کر بایولوجیکل رہے سن ہیں آف گاڈ اور ناٹ. نہیں ہے نا، انہوں نے جواب دے دیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اسی طرح کا دعویٰ مرزا صاحب کا بھی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا خود اس طرح کا آپ کی کتاب میں عقیدہ لکھا ہوا ہے. یہ ہے بات. میرے پیارے بھائی، مرزا صاحب نے اپنے والد کا نام بھی لکھا ہوا ہے مرزا غلام مرتضیٰ، اور اپنی والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے چراغ بی بی. انہوں نے کہیں بھی اللہ میاں نہیں لکھا ہوا اپنے والد کا نام کسی کتاب میں. تو برائے مہربانی اس پر انسسٹ نہ کریں بلال بھائی. تو کبھی اسی ہماری لیے بھی مان میں لیا نے کریں. آپ کو یہی تو بتایا کہ جو مسیحی بھائی ہیں وہ کب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بایولوجیکل سن آف گاڈ ہیں؟ وہ کب جی مانتے ہیں یہ؟ تو تبھی تو میں اچھا، آپ سے ویسے گزارش کر رہا ہوں کہ ویسے سوال آگے چلا دیتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ ابو کر بکر دوں. میر بے بھائی شک ذرا ایک منٹ رکیا جے. مسئلہ یہ ہے واٹر صاحب، اگر مرزا صاحب نے اپنی امی جی کا نام لکھا ہے یا اپنے پپا جی کا نام لکھا ہے تو اس بات سے مرزا جی کا یہ جو دعویٰ ہے انتا منی بمنزلت ولدی اور اولادی، یہ ختم ہو جاتا ہے. جی یہ ان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے قربت کا اظہار جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ یہ مطلب اس دعویٰ الہام کیا؟ قرب بتایا. یہ نہیں بتایا کہ میں نہیں جناب نہیں، اللہ ان میاں کا کا بندہ الہام بن ہے، گیا ہوں قرب شرب کوئی نہیں بتایا، اور الہام ہے ان میں کا. تو اللہ کی طرف سے آیا ہے نا الہام انہیں کہ جی تم میرے قریب ہو. یہ قربت کا اظہار ہے. جیسے بلال کو میں کہتا ہوں بلال میں یہ ایک دوسرے کے اگر قریب ہو جائیں گے، بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پیار ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، تو ہم بھائی کہہ رہے ہیں، محاورتاً ایک دوسرے کو بھائی کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے رشتہ کئی دفعہ.
مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب قربت کے طریقے سے، جب وہ قربت کے لحاظ سے مرزا صاحب خدا تعالیٰ کے بیٹے کے جیسے ہیں، مطلب بات کرتے ہیں صاف، ہاں جی ہیں، بھلے آپ قربت کسی بھی طریقے سے لے لیں، ہاں تو بس ٹھیک ہو گیا نا، بات ختم ہو گئی۔ ہم اگر کسی اور طریقے سے مانتے ہیں، جس بھی طریقے سے مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے مان دو، دونوں ہی رہیں۔ ایک سلیم جو ہے نا وہ واٹر بھائی کے لیے بھی بنوا دیں آپ، جوسف بھائی۔ بھائی انہوں نے مان تو لیا ہے، جی جی، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو جسمانی نہیں مانتے نا، ہاں کہ جی، یہ ہوا پاک خدا کی کو خدا معاف کرے، کوئی ایسی کوئی شادی ہوئی یا انہوں نے مقصہ مریم کے ساتھ، مطلب یہ تو سوچنا بھی ایک کفر ہے۔ جی جی، لیکن مرزا صاحب جو ہیں وہ تو صاف یہ کہتے ہیں کہ میں تو خدا کے پانی سے ہوں، ہاں یہ بھی ہیں، تو ہمارے پاس تو نہیں ہے جی اور یہ وہ عقیدہ تثلیث جو کا ہے وہ عقیدہ۔ آپ لوگوں کا ہے، مرزائیوں کا ہے، ہمارے سر پہ نہ تھوپا کریں۔ اور واٹر صاحب ایک آپ سے یہ گزارش ہے، آپ دیکھیں بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، آپ خالی سوال ہی نہ کیا کریں، آ کے اپنی کو تحقیق پیش کیا کریں، پھر ہم بھی کو تھوڑی سی اپنی تحقیق پیش کریں گے، اینڈ میں دو ہاتھ کر لیں گے سوال و جواب کا۔ کیا اچھا خیال ہے؟ ایک جوزف بھائی ایک اور بھی ہے کہ آپ سے میں نے سوال کرنا تھا کہ یہ جو ٹرینٹی میں آپ کے ہاں گاڈ ہے اور ہولی اسپرٹ کہتے ہیں نا آپ، یعنی وہ جو، ہاں جی، ہاں جی، پاک روح جسے عبرانی کے اندر روح خدوش کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، یعنی روح القدس اور بیٹا یعنی جو جیزس ہے، مسیح علیہ السلام۔ واٹر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کا بھی کوئی اسی طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں؟ واٹر بھائی، واٹر بھائی، جی آپ ذکر بھائی کا رفع ہو گیا۔ آپ ذکر کر نہیں، تثلیث کا جو ایک عقیدہ ہے، یعنی جن کی مخالفت، یعنی جس کو توڑنے کے لیے مرزا صاحب آئے تھے، وہی جو ہے عقیدہ مرزا صاحب نے خود کے بارے میں بھی پیش کیا ہے، یعنی مرزا صاحب ہیں اور خدا ہے اور پاک تثلیث جسے کہتے ہیں، اور روح القدس ہے۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ اس کی کیا، یعنی کیا معاملہ ہے اس کا؟ وہ آپ پورا مضمون پڑھ لیں گے نا، پھر اس پر بات کریں گے، وہ ایک علیحدہ سے مضمون ہے، اس کا ایسے نہیں ذکر کیا جا سکتا، وہ تفصیل طلب معاملہ ہے۔ نہیں لیکن ویسے پاک تثلیث کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ پاک تثلیث کرسچن والی کہ پاک تثلیث جو ہے وہ ایک عام انسان کا اللہ تعالیٰ سے رابطے والی؟ نہیں، قرآن والی بیان کرے، جو آپ لوگ کا قرآن ہے وہ بیان کرے۔ قرآن والی کون سی تثلیث ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ قرآن والی تثلیث جو بھی ہے، جو ابھی آپ نے کہا ہے نا، ایک تو ہو گئی کرسچنوں والی، اس کا مطلب ایک قرآن والی بھی ہوگی نا، جو آپ لوگ جس کو مانتے ہیں کہ جو اللہ سے قربت ہے، وہ بھی تو ایک تثلیث ہی ہوگی نا۔ قرآن میں کوئی تثلیث ہے ویسے واٹر بھائی؟ ہوگی مرزا تو صاحب کا تبھی جو تو بنائی انہوں آج نے۔ بتا رہے ہیں نا، وہ آپ ایک دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ چلیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں جی، نکال لیں، میں نکال لیتا ہوں سر۔ اچھا بلال یہاں بھائی، لگا دیں مجھے سامنے سلیب اسکرین۔ کسرے سلیب تو کرنے دینا، وہ تو آپ نے کرنے نہیں کرو تھی۔ کرو، نہیں وہ نہیں اب کثرت کیسے سلیب ہوگی؟ آپ لوگ کر نہیں آپ سکتے، نے کیونکہ بھی مرزا صاحب بیٹا کہتے ہیں میں مان لیا سلیب سے پیار کرتا ہوں۔ بھائی، آپ جب نے آپ بھی بیٹا مان لیا اور انہوں پیار نے بھی تو جب ہم مان ساروں سے لیا، کرتے ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ جب علم کی آپ ان کے شیئرنگ عقیدے پہ آ گئے تو کثرت سلیب کیسے ہوگی؟ یعنی میں کہہ دوں کہ میں جی میرے جوزف صاحب چلو وہی بلال قائد بھائی ہیں۔ انہوں نے کر لیں دو، انہوں نے کر لیں دو، مائک اللہ میں۔ کر لو کر لو کر لو۔ جی بھائی۔ اچھا جوزف بھائی، آپ کے عقیدے کے مطابق آج کل حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہیں؟ اچھا آپ کو ابھی تک واٹر صاحب یہی نہیں پتا ہمارے عقیدے کے مطابق کہاں پر ہیں مسایہ؟ یہ بلال بھائی کو یہ نہیں نا کیسے پتا بچوں ہوتا۔ والے سوال آپ کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ یا تو میں آپ اپنی سوال، کو تحقیق پیش کریں، ارے مطلب بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ میں 60 میں کلو کی معافی بینچ مانگتا ہوں لاتا ہوں، آپ آپ سے۔ رک جائیں بات کرنے دیں 2 منٹ۔ میں 60 کلو کی بینچ لانا، ہر دوسرے بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بچے ہیں بچے ہیں بچے، میں ہنستا رہتا ہوں ان کو دیکھ کے، یہ بھی آپ کہتے ہیں اکثر ہی۔ آپ کتنے بچوں والے سوال کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے کیا آپ کے عقیدے کے مطابق بھی مرزا صاحب بھی 52 سال تک یہ مانتے تھے کہ مسیح آسمان پہ ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ یہ آیت پیش کر کے تو مرزا صاحب کہتے تھے حضرت مسیح کا آسمان سے نزول ہونا۔ ظہیرہ علی الدین کلہ۔ ہاں جی تو 52 تو سال کے یہ بعد تو مرزا صاحب بدل گئے نا، اس کے بعد تو مرزا دوبارہ اس صاحب نے عقیدے میں تو کبھی جگہ واپس جگہ نہیں نہ آئے۔ بدلی ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا تو صاحب بھی ہمارے عقیدے پہ مجھے ہی فالو کرتے تھے مرزا صاحب پہلے، آپ کو بھی تو آپ فالو مجھ سے کرتے بچوں تھے، والے اور آپ سوال کے تو نہ مطابق کریں۔ باقی کے مسلمان بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔
کوئی اچھی سی کوئی تگڑی سی کوئی تحقیق پیش کریں، وہ پھر میں تھوڑی سی پیش کروں گا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ میں کوئی ٹیوشن تو نہیں نہ پڑھانے بیٹھا آپ کو۔ تو اتنے ناراض ہو کہ نہیں وہ سگنل چلے گئے آپ کے، نہیں واٹر صاحب سگنل دیتے پانی پہ گیا۔ سگنلوں کے اوپر پانی پڑ جائے گا۔ واٹر مجھے لگتا ہے جال بول کے باتھ روم میں چلا گیا، سگنل آیا، وہ باہر نکلے۔ اب میں نا سگنل اندر ڈرامہ ڈوما کر کے بعد کدھر نکل جاؤں ہوں نا، میں کیا ہے نا تحقیق پیش کرو، تے تحقیق تے ہے کوئی نہیں ہے۔ بس یہ کر رہا ہوں میں کہ تو تحقیق کر کے اور نہیں وہ آپ کے سگنلوں کے اوپر پانی واٹر پڑ گیا، واٹر صاحب تھوڑے ابھی سگنل پھر نہیں آ رہی میری آواز؟ اب آئیے 2 منٹ دے دیں، اب آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے جی جی اچھا بھائی، ہاں جی اب میں مضمون دوبارہ سے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ واہ میری تحقیق تو نہیں، مرزا صاحب کی تحقیق ہے کہ جناب علی 52 سال وہ جس عقیدے پر تھے وہ انہوں نے اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر بدل دیا اور اپنی ساری جماعت کا عقیدہ بھی بدل دیا، اور اب ہر احمدی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، مگر مسلمانوں کے باقی تمام فرقے، تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقے آج بھی یہی مانتے ہیں جو عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، عیسائی ان کو بیٹے کے روپ میں زندہ مانتے ہیں اور مسلمان ان کو زندہ نبی کے روپ میں مانتے ہیں، لیکن مانتے دونوں یہی ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، اور دونوں یہ مانتے ہیں کہ وہی جسمانی عیسیٰ جو اوپر گیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہی جسمانی عیسیٰ جو ہے وہ زمین پر آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں کے عقائد ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہاں پہ احمدی ان کے بالکل ساتھ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کو مکمل طور پر جسمانی طور پر وفات یافتہ مانتے ہیں۔ تو بھائی یہ ہمارا تحقیقی مضمون ہے، جوزف بھائی نے جو اس کے بارے میں کہنا ہے فرما دے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی آپ کی تحقیق جو ہے وہ میرے عقیدے یا میری تعلیم یا میرے ایمان کے مطابق تو بالکل نہیں ہے، آپ کی تو اپنے بھی ایمان کے مطابق نہیں ہے درست۔ بھائی مرزا صاحب کو خدا نے 10 سال جھنجھوڑ کے، مطلب مرزا صاحب کو چنگے طریقے سے نا ان کے کپڑے شپڑے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے یہ لاش نے کہ اے مرزائیوں کے نبی اٹھو، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے 10 سال تک۔ تو پھر بارش کی طرح جب وحی نازل ہوئی ہے نا، پھر مرزا صاحب کو ہوش آئی ہے 10 سال کے بعد۔ اس کے اوپر آپ کو میں بتاؤں تو یہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے نا، اصل میں یہ لاش کی بات نہیں ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے، یہ آپ کے حکیم نور الدین صاحب کی بات ہے، کیونکہ حکیم نور الدین صاحب جو تھے انہوں نے مرزا صاحب کو یہ دیا تھا نسخہ کہ آپ دمشقی حدیث کو چھوڑ کے حضرت مسیح کے فوت ہونے کا اعلان کر دیں اور آپ مسیح مسیح بن جائیں۔ یہ اصل میں حکیم نور الدین صاحب کا کام ہے، یہ لاش کا کام نہیں ہے جس کو مرزا صاحب نے یہ لاش کے نام پہ منڈا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی تحقیق پوری کر لیں پہلے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسیحیوں کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو عقیدہ لیا ہے نا ایک مسیح کے آنے کا، وہ آپ لوگوں نے مسیح جو نام لیا ہوا ہے، ہاں مشیاخ جس کو عبرانی کے اندر کہا جاتا ہے، وہ عقیدہ آپ لوگوں نے لیا یہودیوں سے۔ یہ آپ کو عقیدہ سب سے پہلے تورا کے اندر ملتا ہے، خروج 24 باب کے اندر، جہاں پہ آپ کو مشیاخ نام ملتا ہے۔ آپ نے مسیح کا نام چوری کیا، آپ کو اسلام کے اندر، آپ بھی مسلمان ہیں نا واٹر صاحب، تو انہوں اسلام کے اندر اور کوئی نام نہیں لبیا، تو ساں یہودیاں دی کتاباں دے وچوں نام لیا کہ جی مسیح نے آنا ہے، آپ نے وہاں سے ایک لے لیا عقیدہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا جنہوں نے قبول کیا مسیح کو، اردو میں وہ مسیحی کہلائے، عبرانی میں ان کو آپ کہہ دیں گے تو مشیخین، انگریزی میں کہیں گے مسیانک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مسیح واپس آئیں گے، آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی مسیح نے آنا ہے، لیکن مسیح کی جگہ مسیح کھڑا کر دیا آپ لوگوں نے، تو عقیدہ تو آپ لوگوں نے بھی وہاں سے لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ صلیب کے اوپر چڑھے، آپ بھی یہ مانتے ہیں صلیب کے اوپر چڑھے، عقیدہ سارا آپ نے ہم سے لے لیا۔ کون سا عقیدہ ہے جو آپ لوگوں نے چھوڑا ہے؟ کفارے کا عقیدہ۔ ہم نے کہا مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے انہوں نے کفارہ دیا، آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی مرزا صاحب نے کہا
کہ میرا جو بشیر ہے بشیر اول صاحب وہ مرزیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے؟ کون سا عقیدہ جو آپ نے چھوڑا ہے؟ ہم نے مسیح کو خدا کا یہوہ پاک خدا کا بیٹا کہا تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں اللہ کے پانی سے ہوں، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں۔ بھائی کون سا عقیدہ چھوڑا ہے؟ چھوڑا تو خیر دونوں نے کوئی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم سب کو ہی مانتے ہیں، یہودیوں کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو عقیدہ کیڑا ہے جڑا یہودیاں دا یا مسیحیاں دا تساں لوکاں چھڈیا ہے؟ تو اگر اتنے ہی ہمارے برے عقیدے نا تو آپ چھوڑ دینا، تورا کو نکالیں، تورا زبور انجیل کیوں آپ نام جپتے رہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا نام کیوں جپتے رہتے ہیں، مسیح کا نام؟ آپ یہ نام لینا چھوڑ دیں، اتنے آپ لوگوں کو عقیدے برے لگتے تو کریں آپ بات اب۔ جی پیارے بھائی، آپ کے اعتراضات بہت اچھے اور بڑے پیارے اعتراضات تھے۔ ہمارا اعتراض یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کا نام ڈیوڈ رکھ دیں یا یوسف کا نام جوزف رکھ دیں تو پھر صحیح ہو جائے گا معاملہ، حضرت سولومن کا نام سلیمان رکھ دیں۔ یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ زبانوں میں اتنے فرق ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نبی ہیں تو ہیں، وہ تورات میں بھی نبی ہیں، وہ انجیل میں بھی نبی ہیں، وہ قرآن پاک میں بھی نبی ہیں، اور بعد کے آنے والے سارے زمانوں میں بھی وہ نبی رہیں گے۔ حضرت اسماعیل ہو گئے، حضرت ابراہیم ہو گئے، آپ انہیں ابراہم کہہ دیں، اشمیل کہہ لیں، آئزک کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو عقیدوں میں ہلکی آپ نے نہیں کی ہوئے گی، وقت کے ساتھ ہو گئی ہوگی، میں یہ نہیں آپ پر بھی الزام نہیں دیتا، تو وہ والی عقیدوں کی تصحیح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو آپ جو کسی عقیدے کو لے رہے ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے جو آپ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے کوئی کفارے کا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کفارے کا عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں، یہ عیسائیت کا مسیحیت کا عقیدہ ہے اور ہم نہیں اس کو مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اسلام ایک انصاف کا مذہب ہے، اور باقی جتنے بھی نبی ہیں ان کو بھی مسلم ہی نہیں کہا گیا ہے، تو ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ ہم بھی اگر خدا کے پانی سے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کا جسم ایک انسانی جسم ہے؟ بالکل اس طرح کا ہے، نعوذ باللہ، بالکل ایسے نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ زیادہ سوچو بھی نہ، کیونکہ آپ خدا تعالیٰ کے بارے میں نہیں جان سکتے، ہمارا ذہن ہی اس قابل نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو نہ کریں، یہ سب تعویل طلب معاملات ہیں۔ میں آپ کو اس بات پہ نہیں کہتا، میں صرف یہ والی بات کہتا ہوں کہ موجودہ آپ کا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور واپس اسی جسم کے ساتھ دوبارہ ان کی واپسی ہوگی جس جسم کے ساتھ وہ اٹھائے گئے ہیں، تو اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ باقی ہم آپ کے ساتھ ان کو یہ نہیں، مطلب کہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں ان کا حصہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، نعوذ باللہ، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہوگی بات آپ کی؟ اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں۔ ایک بات، سوری یوسف بھائی، ایک بات رہ گئی، سوری، وہ چلو ایک بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ پہ مطلب کبھی اس طرح درود و سلام ان کو زندہ آسمان پر جانتے ہوئے یا اللہ کا بیٹا جانتے ہوئے یا ان کا کوئی آسمانی اس وقت ان کی رہائش کو جانتے ہوئے کبھی ان کو اس طرح خطاب ہی نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا ان پر درود بھیجا گیا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں تو آپ کو باقاعدہ طور پر ان کی وفات کا لفظ استعمال ہوتے ہوئے آتا ہے۔ اب جب وفات کے مطلب کا ہی باقی بھائیوں نے مطلب بدل لی ہے تو اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک نے کبھی ان پر ایسا کوئی درود بھیجنے کو نہیں کہا، کبھی ایسا نماز کا حصہ نہیں بنایا، کبھی کسی درود کا حصہ، نہ درود شریف کا حصہ انہیں بنایا ہے، کہ وہ بڑے اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دوبارہ بھی آئیں گے، کہیں ایسا نہیں کہا گیا۔ تو میرا جواب مکمل ہوا۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، میں آخری آپ کی بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ہی بات کے اوپر بات ختم کر لیں گے، کفارے کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر اسلام نے جو بھی باتیں کی ہیں، یہ آپ بتائیں مسلمانوں کو میرے لیے حجت نہیں ہے، کچھ بھی حجت نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان کو کوئی رتبہ نہیں دیا، تو بھائی اگر ان کو رتبہ نہیں دیا یا ان کے آنے کا انہوں نے کوئی سنیا نہیں سی تو انہوں دیتا، تو پھر مرزا صاحب کہاں سے آ گئے؟ مرزا صاحب تو بن کے مسیل آئے ان کے، مرزا صاحب کو اور کوئی نام نہیں ملا۔ آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جی تعلیم یعنی کہ عقیدے جو ہیں وہ مسلمانوں نے ہمارے لیے ہیں مسیحیوں کے،
اور بھائی اتنے ہی برے عقیدے ہیں تو وہ تو سارے عقیدے آپ لوگوں نے لیے ہیں، ہر ایک عقیدہ تو آپ لوگوں نے تورا سے لیا ہوا ہے ہماری، کون سا عقیدہ جو آپ لوگوں نے چھوڑا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں کسی کا کفارہ نہیں مانتے. آپ پکی بات ہے، آپ کسی کا کفارہ نہیں مانتے. مجھے آن کر کے نا ذرا مائک بتا دیں. نہیں مانتے جی، نہیں مانتے. پکی بات ہے، پکی ڈن بات ہو ہے. گئی. ڈن ہو ٹھیک گئی ہو جی. گیا. لے جی میں آپ کا کفارہ دکھاتا ہوں آپ کو. میں آپ کا کفارہ دکھا دیتا ہوں. اگر مرزا صاحب کے منہ سے دکھاؤں گا مان لیں گے؟ جی آپ پڑھیں تو پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بلال بھائی سے بھی پوچھ لیں گے، وہ بھی مان لیں گے. جی بلال بھائی آپ بھی مان لیں گے مرزا صاحب کا؟ نہیں ہم کوئی مرضی نہیں نہیں، ہم مان لیں گے، مرزا صاحب نے لیے کہا ہوا ہے، ہم مانیں گے کہ نا، ہم تو ضرور نہیں مانیں گے. آپ نے مجھے نمائندہ بنایا ہے نا، تو بس اب آپ سنیں پھر کیا فرما رہے ہیں. میں نہیں نے ہم آپ نے کو اپنا نمائندہ نہیں نمائندہ بنایا نہیں بھائی. بنایا، میں نے آپ کی بات کی ہے. تسلیس آپ مانتے ہیں، کفارہ آپ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. سیدھی یار سی. بڑی مہربانی ہے سر، الزام لگانے کا شکریہ. اچھا ویسے وانٹر بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ مسیح والا عقیدہ بھی آپ نے یہود سے لیا ہوا ہے. سارے عقیدے اتوں لے نے، سارے عقیدے. اور سر ابو بکر بھائی، جو یوسف بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اللہ کا عقیدہ بھی ہمارے سے لیا ہوا ہے، آپ نے سارے تو عقیدے حضرت موسیٰ کا عقیدہ بھی ہمارے سے لیا ہوا ہے. سب ہاں سب. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں کہ مرضیوں کے ہاں، جتنے بھی عقائد ہیں یہ سب یہود سے لیے ہوئے ہیں. پکی کنفرم بات ہے یہ. وہ اللہ کے بندے، اللہ کا عقیدہ تو حضرت آدم بھی لے کر آئے تھے دنیا پہ. تو اگر او وہ بھائی کہہ ہاں مرزا صاحب کی کہ بات اللہ ہو کے رہی ہے، نبی، ہاں مرزا صاحب. تو اللہ کا اور اسلام کا تصور تو ہمیشہ سے ہی تھا دنیا میں، جو مکمل ہوا ہے نبی پاک پہ آ کے. ہاں وہ ان کو بتائیں یہ اسلام کی اور ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ بڑا آپ کی کریں، مرضیت کی اور جوزف صاحب کی بات ہو رہی ہے. بڑا کریں جی، بڑا کریں. یہ کیا ہے یہ کتاب ہے کے؟ جی ایک گشتی مکتوب. یہ مکتوبات احمد ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ ماڈرن جو مکتوب ہے نا اس کے اندر، یہ میرے پاس اولڈ ایڈیشن پڑا ہوا ہے، جو نیو ایڈیشن ہے اس کے اندر یہ جلد 2 کے اندر ملے گا آپ کو. یہ مکتوب ہے جو حضرت مسیح، ایک منٹ یار میں اس کو دوسری جگہ سے پڑھتا ہوں. یہ مرزا صاحب کی ایک گشتی مکتوب ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. اوکے. یہ مکتوب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین خلیفۃ المسیح اول کے نام بشیر اول کی وفات پر لکھا تھا، مگر اس مکتوب کی متعدد و نقول یہاں شمس الدین ساکن کا دیان، جو حضرت اقدس کے استاد سال میاں فضل الہی کے بیٹے تھے، ابتدا اور عموماً حضرت اقدس کے مستودات کو جو خوش خط صاف کیا کرتے تھے نے کی تھی، اور حضرت اقدس نے ایک نقل لدھیانہ کپورتھلا کے احباب اور بعض رہس احباب کو روانہ فرمائی. میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے مکتوبات میں سے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ وہ حقانی تحریر کے مضمون کا خلاصہ تھا، اور میں نے اس جلد کے آخر میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ یہ مکتوب متعدد احباب کو بھیجا گیا تھا، اس لیے میں اس متفرق مکتوبات کے سلسلے میں اسے شائع کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ وہ سلسلے کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جاوے. اس مکتوب میں حضرت نے بعض احباب کے اخلاص خاص کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا، اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جن کو اس کے مرنے پر یہ اللہ غم ہوا. یہاں تک کہ بعض نے کہا اگر ہماری ساری اولاد مر جاتی اور بشیر جیتا رہتا تو ہمیں کچھ رنج نہ تھا. تو اگر یہ مانتے ہیں کہ بشیرہ اول جو ہے وہ مرے ہیں اور ان کو رنج ہے واٹر صاحب کو، تو یہ سچے مومن ہیں. تو سچے جو مومن ہیں ان کے پھر گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ در حقیقت بشیر جو تھا وہ دے کے چلا گیا گناہوں کا کفارہ.
اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ ایک سچے مومن نہیں ہے. جی میری بات ہو گئی ہے, دیں ان کو مائک. جی پیارے بھائی, وہ جو بشیر صاحب ہیں اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے, وہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے اعمال کا کفارہ نہیں دے سکتا. یہ صرف اور صرف ایسا ممکن نہیں ہے. میں نماز پڑھوں, میری نماز آپ کو نہیں لگ جانی, جس طرح میں روٹی کھاؤں تو میری روٹی آپ کو نہیں لگ جانی, میں ورزش کروں میری ورزش آپ کو نہیں لگ جانی, میں اثر آپ میں نہیں چلے جانا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سمجھ تعالیٰ نہیں نے آ ہر رہی, آپ انسان کی کو بات ایک بیچ میں وجود کٹ بنایا. جاتی ہے, آواز آپ کی کٹ جاتی ہے, تو میں کس بات کا جواب دوں گا پھر؟ مجھے میرے تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی آپ کی, مسئلہ یہ ہے. اچھا بھائی, اب آ رہی ہے؟ آپ کو انٹرنیٹ کی سائٹ پہ کو ٹھیک کریں انٹرنیٹ. اب اچھا میں ٹھیک تو کرتا آپ کہتے ہیں نا ہوں, کہ اب آ ایک رہی ہے منٹ تو رک اس جائیں. وقت تک آتی ہے, اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے. جی وہ بڑی ہائی ٹینشن وائر اوپر سے کبھی کبھی گزرتی ہے تو ہاں آواز, جی, ہاں جی, تو ابھی میں, اب آ رہی ہے؟ ہاں جی, آ رہی. ہاں یوسف بھائی, ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی کا کفارہ ادا کر سکتا ہے. تو صرف اور صرف انسان جو ہے اس کے نعمت, اس کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صرف اور صرف ہمیں, اور اس کا رحم جو ہے وہ ہمیں بخشش تک لے جا سکتا ہے. ہمارے میں کفارے کا تصور نہیں ہے. تو میں اپنا جواب یہیں پہ ریسٹ کرتا ہوں. اچھا, یہ جو ایک گشتی مکتوب ہے اس کے اوپر کوئی تحقیق ہے آپ کی؟ کیونکہ مرزا صاحب, آپ نے کہا ہے کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے. میں نے آپ کا عقیدہ نہیں پوچھا, میں نے مرزا صاحب کا عقیدہ پوچھا ہے, جو مرزا صاحب آپ کو عقیدہ دے کے گئے, جو مرزا صاحب بات بیان کر کے گئے ہیں. میں وہاں سے آپ بات کروں گا, کیونکہ آپ کی ایک واٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آپ انڈیویجول تو عقیدے نہیں نہ بنا رہے اپنی جماعت کے. لیکن مرزا صاحب جو عقیدہ بنائیں گے اس عقیدے کو ملفوظ خاطر رکھا جائے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا, اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب گناہوں کے کفارہ ہو رہا ہے, گناہوں کا کفارہ. یا تو مرزا صاحب ایسے کہہ دیتے نا کہ یار ان کی بدیوں کا یا چلو ان کی غلطیوں کا کفارہ ہے, تو سمجھ میں آ جاتی بات. مرزا صاحب کہتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہے, گناہوں کا کفارہ. اب آپ جو مرضی کریں, آپ نے صرف تھوڑی دیر کے لیے رونا ہے کہ حضرت بشیر اول جو تھے وہ وفات پا گئے, آپ کی موجی موجیں. یہ گشتی مکتوب کا جواب ہے. نہیں بشیر بھائی, اگر تو مرزا صاحب لکھ گئے ہوتے کہ آج کے بعد میری جماعت کے ہر فرد پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آج کے بعد اس کو کبھی گناہوں کی کوئی سزا نہیں ملے گی, اور اس کے سب گناہوں کا کفارہ بشیر اول دے گیا ہے, تو میں یقیناً اس بات پہ مان لیتا, اور پھر میں مرزا صاحب کو بھی چھوڑ کے چلا جاتا, اور یہ جماعت بھی چھوڑ کے چلا جاتا, اور میں سادہ اسلام اور حقیقی اسلام کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے والے اسلام کی طرف لوٹ جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ کوئی ایسی فرمائش نہیں لکھی ہوئی, بس ٹھیک اور نہ ہی اس چیز کو عقیدہ کہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, کتنے یہاں پہ مسلمان دوست بیٹھے ہوئے, مبارک ہو جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1400 سال پہلے والا جو اسلام تھا اس پہ وہ نہیں ہے. اگر ایسی کو بات ہوتی تو وہ اس پہ لوٹ جاتے, یعنی کہ ابھی وہ 1400 سال والے حقیقی اسلام کے اوپر نہیں ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ حقیقی اسلام کے اوپر ابھی نہیں ہے. بہرحال ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ اسلام احمدیہ جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے. یہ کہہ رہے کہ جی میں حقیقی اسلام کی طرف لوٹ جاتا ہے, یعنی کہ ابھی یہ حقیقی اسلام میں نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ مانگ رہے اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے کہ جی مرزا صاحب یہ کہہ کے جاتے. بھائی مرزا صاحب نے آپ کی ڈیمانڈ کے حساب سے نہیں بات کرنی, مرزا صاحب نے وہ بات کرنی ہے جو خدا نے ان کو کہنی ہے. مرزا صاحب جب صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کی طرح پیدا ہوا, اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے, تو اور اس سے زیادہ صاف آپ کو کون سی بڑی دلیل دکھائیں؟ مطلب یہ تو سورج کے نیچے کھڑے ہو کے چراغ دکھانے والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس طریقے سے لکھا ہوتا یا اس طریقے سے لکھا ہوتا, لال پین سے لکھا ہوتا یا نیلے سے لکھا ہوتا, تو یہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ غلط ہے.
یہ مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بشیر در حقیقت ایک شفیع کتنا پیدا ہوا، اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو کون سی چیز ہے جو آپ لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہے ہمارے سے؟ سارے عقیدے آپ نے لیے ہیں، ایون کہ مسیح کا نام آپ لوگوں نے لیا ہوا ہے ہم سے، سب کچھ تو آپ نے ہمارے سے لیا ہوا ہے. اور دونوں کے دونوں مسلمان بھی اور